से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है अपने कलाम पाक को समझने के लिए। आज हम लोगों का टॉपिक है सूरह बकरा की आखिरी आयत, उनकी फजीलत और उनमें जो अल्लाह ताला ने दुआ मांगने की बेहतरीन जो तरीका बताया हमें, और सहाबा ने उन तरीकों में चल के क्या मांगा, इस पे थोड़ा गौर करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी आयत की जो फजीलत अहदीस में आई है। सही बुखारी की जो हदीस है 4008, उसके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें रात को पढ़ लेता है तो ये उसको काफी हो जाती हैं। मीन्स के इतनी इसके अंदर वुसअत है कि खुदा न खास्ता रात में उसको कोई भी शैतानी हमला होता है तो ये उसकी एक बॉडी गार्ड है, एक गार्ड की तरह उसकी हिफाजत करती हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जब हम लोग सो रहे होते हैं हम गाफिल होते हैं, हमें नहीं पता कौन हमारे पास आया कौन गया। और जैसा कि कल अ, गैब के ऊपर डिस्कशन हुई थी थोड़ी सी, कि ये जो दूसरी मखलूकात हैं जो शैतानों के साथ जिनका ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी हुई है कि इंसानों को तंग करते हैं, इंसानों के दिलों में बुरे ख्यालात, वसवसे, खौफ, उनकी जो एनर्जी है उसको कम करते हैं ताकि अल्लाह के जिक्र से हम लोग गाफिल हो जाएं। और अल्लाह ताला को जो मकसूद है, जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं ताकि हमारा जो अब्दी घर है उसको पा सकें, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अपनी रहमत हम पर कर दे, तो उससे ये इतना गाफिल कर देते हैं कि इंसान जो है ना वो हकीकत से बहुत दूर चला जाता है और किसी ख्याली दुनिया का शिकार हो जाता है। तो उस हवाले से सबसे ज्यादा गफलत इंसान को नींद की हालत में होती है, बेहोशी की हालत में होती है। तो अगर रात को सोने से पहले इन आयात का एहतमाम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ये हर तरह के बुरे जज्बात, ख्यालात, हर चीज से ये हमारे लिए काफी हो जाएंगी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें दिया वो ऐसे ही नहीं दे दिया, उसकी वो बहुत ऑथेंटिक और उसकी बहुत बरकत थी। तो हमें इसके ऊपर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम इन आयात को सोने से पहले जरूर बाजरूर तिलावत करें। इसके अलावा जो जब हिजरत को 1 साल रह चुका था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाया गया। कुछ अहदीस में ये मिलता है कि जो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाया गया तो आसमान दुनिया पर जो सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे जहां पर अल्लाह ताला का अर्श है, अर्श के नीचे के खजानों में से ये आयात है। तो वहां पर आपको दी गई। कुछ अहदीस में ये मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहां पर मौजूद थे। तो एक बहुत जोर से धमाके की आसमान से आवाज आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब जाहिर किया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज से पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला था और आज से पहले यहाँ से जो फरिश्ता उतरा है वो कभी नहीं उतरा था। और आज से पहले ये जो भी आयात हैं, जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयात हैं, ये
کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں اس بات کے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان آیات کو 3 دن تک کثرت سے پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ یہ حاکم کی مستدراک الحاکم میں صحیح حدیث ہے کہ جس گھر میں 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے قریب شیطان کبھی بھی نہیں آتا۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیتیں اتاری جو کہ سورہ بقرہ کی اختتام میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ پڑھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور یہ سستی کو بھی دور کرتی ہیں۔ اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے صرف مجھے دی گئی ہیں اور یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ ان کی فضیلت اور اہمیت کہیں زیادہ اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم اس کو پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایمان ہمارا تبھی مضبوط ہوتا ہے جب ہم ان غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا یہ سب حقیقت ہے۔ ان آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سسٹر مائرہ، جی آپ ان کی تلاوت کریں گی؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ جی من انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ آمین۔ اچھا، یہ صورت جب اختتام پہ جاتی ہے تو اس کے لاسٹ میں آمین کہنا بھی نا احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ سورہ کمپلیٹ کرتے تھے تو آمین کہتے تھے، اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ اس جب کے ہم اس علاوہ کا احادیث میں یہ بھی آتا ترجمہ ہے۔ دیکھتے ہیں نا، جب اس آیت کا لاسٹ 286 کا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، جی بے شک۔ تو ہر دعا یہ مانگنے کے تمام، بعد آمین تو کہنا ہے۔ جی بالکل۔ جی اور احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے کام تو ہم کرتے ہی ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے،
کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ماورا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو۔ جی اس سمعنا و اطعنا کہنے سے دل میں ایک کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ جو بھی کچھ سنتا ہے، اگر وہ پہلے دل میں ارادہ کرے گا تو ہی کرے گا نا۔ ہم لوگ سم ٹائم سن تو رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہمیں کام کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا تم جو مرضی کہہ لو، میں نے تو نہیں کرنا۔ یہ وہی والی کیفیت ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس طرح سنا جائے کرنے کی نیت سے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے جو ہمیں حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک میں، وہ ہم اسی طرح سے ماننے۔ جیسے وہ مان کیسے سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے کسی چیز کو کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، دل میں اس کا ایک عزم پختہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اس کی طرف موو آن ہوتے ہیں۔ دنیاوی کاموں کے حوالے سے بھی اسی طرح ہی ہے۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو اگر دل نہیں کر رہا تو نہیں جائیں گے۔ اسی لیے جو دل کے معاملات ہوتے ہیں آ، یہ دین کے حوالے سے، اس میں پہلے ہی آپ کو اندر سے کہہ دینا چاہیے سمعنا و اطعنا، چاہے کوئی کام مشکل ہی کیوں نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جذبہ سمع و اطاعت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، سے منسوخ فرما دیا۔ یہ ابن کثیر جو ہیں انہوں نے اپنی صحیحین میں اس حدیث کی تائید کی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں ان پر ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، صرف انہی پر ہی محاسبہ ہوگا جو خیالات کو ہم آگے لے کر چلیں گے، پختہ ارادہ کر لیں گے، یا وہ پھر ہمارے کاموں میں ڈھل جائیں گے، عمل کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے جو برعکس بات ہے نا، وہ ابن جریر طبری کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، لیکن اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا ہی، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائیں گے کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے اس سے اعتراف بھی کروائیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ دنیا میں ان پر میں نے پردہ ڈالا تھا نا، جا آج ان کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ کرتا ہوا، سوچتا ہوا، محسوس کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم اس غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے، اور تھوڑا اور کر لیں، بس یہ تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے۔ اسی چکر میں کتنے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے تھے خیالات کی۔ آج کل بہت سے لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو نماز میں بھی ہمارے خیالات نہیں ٹکتے، ہمارا جو دل ہے اس میں ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک آئیڈیا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، اتنی زیادہ تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے اس کا پارٹ بن جاتی ہیں،
دل کا کہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے یہ ہمارے اپنی طرف سے ہیں یا کہیں یہ کوئی اور ہمیں چیز لائک شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکار ہے. تو اگر ہم ان خیالات کے اوپر غور کر کے اس کو آگے لے کر چلیں گے نا یا پھر اس پر اپنے ارادے بنائیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم لوگ جسٹ اس کو سوچا اور پھر اس کو چھوڑ دیا پھر ان پر ہماری کوئی بھی پکڑ نہیں ہے انشاء اللہ تعالی. انشاءاللہ. اور خیال جو ہے جب دل میں آتا ہے تبھی سے ہی تو ہمارا معاملہ شروع ہوتا ہے کاموں کا. تبھی تو ہم اپنے ڈوز اور ڈونٹس جو ہے ان کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز پر چیک رکھنا ہے. خیالات آئیں گے ضرور، یہ نہیں کہ خیالات سے ہم لوگ آری ہو جائیں گے، آنا ضرور ہے خیالات میں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. اپنے برین کی ٹریننگ کرنی ہے کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ خیالات کو میں فالو تو نہیں، یہ میرے دل میں آئی تھی بات کہی میں اس کو تو نہیں فالو کر رہی. اور اب ان شاء اللہ تعالی ہم ان کو سٹارٹ کرتے ہیں. 285 نمبر آیا سے شروع کریں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمنا ایمان لائے، رسول رسول پر، بما انزل جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون یعنی جو رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتارا گیا، اور مومن بھی، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتارا گیا انہوں نے تو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا. ان کے لیے ایمان کی جو کیفیت تھی وہ اور تھی، اور صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو ان کی ایمان کی کیفیت بھی ہم سے کہیں زیادہ تھی. لیکن آج کل جو صورتحال ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر وہی نازل ہونے کے احکامات کو بار بار گو تھرو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی اسی لیول کے ایمان کو ٹچ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے کر آئے اور پھر ان کے بعد صحابہ ایمان لائے تاکہ ہم ان مومنین کی صف میں شامل ہو سکیں. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. کل سب، سب یہ سب اللہ اور اس کے فرشتے پر، سوری فرشتوں، ملائکتہ پلورل ہے، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ سب یعنی رسول اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن میں، اللہ نہ کرے وہ یہ کہے کہ میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن میں اس کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا کیونکہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن میں دوسرے جو رسول ہیں ان کو نہیں میں مانتا، تو یہ بات جو ہے وہ بالکل ایمان کے منافی ہے. نبی پاک صلی اللہ، آپ آگے یہ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کہ جیسے انسانوں میں انسانوں کو بعض پر فضیلت ہے، کوئی درجے کا ہے، کسی کے کم عمل ہے، کسی کے زیادہ ہے، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، زیادہ مال ہے، کسی کے پاس کم ہے. تو ان تمام چیزوں، ان تمام امور کو نا
اگر دیکھا جائے تو یہ رسولوں کے ساتھ بھی معاملہ تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہے. وہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. یعنی انہوں نے آ کے خود کہتے ہیں سیلڈ کر دینا، نبوت کو سیل کر دیا. اب اس کے بعد کوئی نبوت آ نہیں سکتی، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے گا تو وہ جھوٹا ہے. تو اسی طرح کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان. کتابیں کون سی؟ ہمارا ایمان ہے کہ ایک تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا کتابوں کو، کتابوں کی صورت میں، وہ تمام جو چیزیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. وہ جو کچھ بھی تھا تحریف ہو چکی ہیں، وہ تحریف شدہ چیزیں، اس کی جو تحریفی کلمات ہیں ان کو الگ الگ کر کے جو باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہم سب ان چیزوں کو مانتے ہیں. اور لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی کہ ہم ان میں سے کسی بھی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقامات دیے، جو ان کے درجات دیے، ہم ان کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، اللہ کے ہاں درجہ کے حامل ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے کہ نہیں، یا اپنی چوائس پر نہیں رکھتے مجھے تو فلاں نبی زیادہ پسند ہے تو ان کا یہ درجہ ہونا چاہیے تھا، یا ان کو اس والی صدی میں آنا چاہیے تھا. اس طرح کا کوئی بھی جو فرق ہے نا، وہ ہم اپنے دل میں نہیں لاتے. نہ ہی وہ رسول لے کر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی جو ایمان والے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اطاعت کر لی. سن کے کیسے اطاعت ہو جاتی ہے بھلا؟ سن کے آپ سننے کے بعد کیا عمل شروع ہو جاتا ہے؟ ٹائم تو لگتا ہے نا. ارادہ کرنا، نیت کرنا ہی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اور ہمارے کاموں سے پہلے، کسی بھی عمل سے پہلے نیت کا بہت زیادہ رول ہے. اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے نا، تو بھلے ہمارا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ سچی وہ اخلاص کے اوپر نہیں مبنی تھا، اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کی آلائش تھی، شرک کی، دکھاوے کی، ریاکاری کی، تو آپ سمجھ لیں وہ عمل، چاہے آپ نے کروڑوں خرچ کر دیے، غریبوں کو کھانے کھلا دیے، یا کوئی مسجدیں بنوا دی، لیکن اگر ریاکاری تھی یا کوئی ایسی اس میں ایڈیشن تھی، تو وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ عاملۃ الناصبہ والا کام کر رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں اور تھکتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو سن کے اطاعت پر آتے ہیں دوبارہ سے کہ وسمینا، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی. وہ سنتے تھے اور ساتھ ہی ارادہ باندھ لیتے تھے کرنے کا. صحابہ کرام کی یہ نیچر تھی. ہمیں بھی اپنے آپ کے اندر اسی طرح کی چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہاں پر اس جو ہم لوگوں نے ابھی ایک ادنا سی کوشش شروع کی ہے، اس کلاس میں ہم لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں. یہاں آنے کا ہمارا مقصد، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹ فار فن، اور واقعی کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ حاصل کرنے کا ہم شوق رکھتے ہیں، یا ایک قرآن کی محفل سے جڑ کے فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. ان تمام چیزوں کو ہمیں بار بار دہرانا چاہیے اپنے دل میں کہ ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دوسرے کاموں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، ہم گھر میں ہیں، سحری بنا رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے سحری بنائی ہے نا، میری بڑی واہ واہ ہونی چاہیے. افطاری بنائی ہے نا، میری جب تک کوئی تعریف نہیں کرے گا نا، تب تک تو میں نے تو روزہ ہی نہیں کھولنا، یا کھول لیا تو میں نے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے. آپ کے دل میں صرف اور صرف یہ خیال آنا چاہیے، یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، کوئی میری تعریف کرے نہ کرے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. اس کے علاوہ
اور بھی ہم باہر ڈھونڈتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دوسرے غریبوں کی مدد کرنا. تو جب بھوک لگی ہوتی ہے کسی کو گھر میں، تو اس کو کھانا اگر آپ بنا کر دیں گے تو اس کی بھوک مٹے گی، تو اس کا اجر بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ باہر کسی کو ڈھونڈ کے کھلائیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے اندر اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے والا بنائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں پر دیکھیں. یہ نہیں کہ ہم ساری دنیا کو تو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن خود کو بھول جائیں. ہم لوگوں نے علماء یہود کی طرح کی روش اختیار نہیں کرنی، جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وتتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ یہ انہیں کہہ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی یہاں پر چیز قابل غور ہے کہ جب انسان دل سے، کیونکہ یہ سمیعنا و اطاعنا، سن کے اطاعت کرنے میں دل کا بہت رول ہے، اور دل کا تعلق جو ہے ایمان سے بھی ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایمان بظاہر نظر تو نہیں آ رہا، کوئی ٹچیبل چیز تو نہیں ہے، کوئی فزیکل اینٹی تو نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو فیل کرتے ہیں تو آپ ایک انرجی بھی فیل کرتے ہیں. کچھ آپ نے باہر سے کھایا تو نہیں. تو دل جب ٹھیک ہوگا نا، تو اس کے اندر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں اس طرح سے سمجھ آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم اس طرح لینے والے ہوں گے. غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے سے بخشش مانگنے کے طریقے بھی سکھا رہے ہیں. کہ غفرانک، انہوں نے کہا کہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کر لی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیا، کیوں بخشش کی بات کی گئی یہاں پر؟ کیونکہ ضرور جب ہم لوگ سنتے ہیں اور اطاعت کی طرف لپکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کمی رہ ہی جاتی ہے. بشری تقاضا ہے، سارے احکامات تو نہیں پورے ہو سکتے. اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی کہ جو رہ گئی، جو ہم سے نہ ہو سکی کوشش کے باوجود بھی، وہ کمی کوتاہی جو ہے اس کو آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں. ہم آپ کی بخشش کے طالب ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، الیک المصیر، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور یہ حقیقت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر کبھی صحیح، جانا تو ادھر ہی ہے. اور اس لیے وہاں جا کر شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے انسان اس دنیا میں جب اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی، اپنے دل میں آنے والے برے خیالات کی، اور اپنے اوپر جو اللہ کے فرائض اور احکامات ہیں ان میں کمی کی، اللہ سے معافی مانگ لے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت کے مطابق مشکل میں نہیں ڈالتے. یعنی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ کام مسلط کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب کس کے اندر کیا ہے یہ کیسے پتا لگے گا؟ یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور اس کا جو تعلق ہے کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا سٹیمنا ہے، ہمارا جو موٹیویشن کا لیول ہے وہ کس حد تک ہے، اس کی ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں، ہم نے کوئی آرٹیکل، کوئی تھیسس کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے، تو ہم کیسے جاگتے ہیں؟ ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن جاگتے ہیں، کئی دن جاگتے ہیں، کئی راتیں جاگتے ہیں. ہمیں نیند نہیں آتی.
گھنٹہ آدھا گھنٹہ سو کے پھر سے وہی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشین، یہ باڈی بڑی اسٹرانگ بنائی تھی. اس سے بہت کچھ لیا جا سکتا تھا، اس کے اندر بہت کچھ ایڈ کیا جا سکتا تھا اپنی محنت سے، لیکن ہم نے اپنا ایزی والا وے چوز کیا. دنیاوی معاملوں میں تو ہم لوگ جو فٹافٹ سے ملنے والی، ہمیں حاصل ہونے والی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے معاملے میں تو ہم بالکل بھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے. لیکن جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، آخرت سے ہے، ان میں ہم لوگ بہت لیزی اور ایزی ہو جاتے ہیں. اور انسان جو ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ سہولت پسند ہے. آپ نوٹ کی کریں کہ جب نہ جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں سہولتیں ایڈ کرتے جائیں گے نا، آپ اتنے لیول کے لیزی ہوتے جائیں گے. لائک ایک ٹائم تھا کہ آپ خود سے اپنے گھر کے سارے کام کرتی تھی، پھر اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا کہ اب آپ نے ملازم رکھ لیے. ملازموں کے بعد پھر آپ نے اور سہولتیں ہو گئی کہ آنے جانے کے لیے بھی سسٹم کچھ اس طرح سے کر لیا کہ خود جانا ہی نہیں پڑتا، سب کچھ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہے، کوئی آپ کے حصے میں کام ہی نہیں رہا. اب آپ اتنے لیزی ہو گیا، اب آپ کا دل چاہتا ہے آپ اٹھ کے اپنا ذاتی کام بھی نہ کریں، خود کو سنواریں بھی نہ، وہ اس کے لیے بھی آپ کو کوئی کر دے. انسان نیچرلی بہت سہولت پسند ہے. میں آپ کو نا ایک اپنے مطلب میرے پرسنل ایکسپیرینس کی تو نہیں، لیکن میرے ارد گرد بہت سی ہیومن کے نیچر سے ہی ایک ہے اگزامپل مائنڈ میں آ رہی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر ماں اسے فیڈ نہ کروائے، فیڈر پہ لگا دے نا، تو وہ کبھی بھی مدر فیڈ سے نہیں فیڈ کرتا، کیونکہ مدر فیڈ سے فیڈ کرنے میں اس کی بہت اچھی خاصی انرجی لگتی ہے اس بچے کی. اور جو فیڈر ہوتا ہے نا، وہ فٹافٹ سے ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. وہ جب بھی اکثر جو مدر ہوتی ہے نا، وہ یہ سوچتی ہے شاید ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا ہمارے اندر. تو جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں نا، ہم پوچھتے ہیں کیا آپ نے پہلی دفعہ ہی اس کو فیڈر میں دیا تھا، یہ رو رہا تھا تو کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں یہ بہت رو رہا تھا، ہمیں ترس آ رہا تھا بہت، ہم نے کہا چلو اس کا پیٹ تو بھرے. اب اس ٹائم پہ اس کا پیٹ بھر گیا اور اس نے کیا چوز کر لیا؟ ایزی وے. یعنی وہ شروع اس کے اندر یہ نیچرلی ہے فیچر کہ وہ سہولت پسند ہے. جیسے ہی وہ سہولت دیکھتا ہے، وہ اپنی طاقت اور جو اس کی قدرت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب کس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اور اس سے کیا کیا سوال ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ کو ہی بہتر پتا ہے، کیونکہ ہر باڈی دوسری باڈی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کی کیپیسٹی بھی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ہر بندہ اپنے اپنے اینڈ پہ وہ سب نہیں کر سکتا جو آپ کے ارد گرد دوسرا کر رہا ہے. وہ وہی کرے گا جس کی اس کو قدرت ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے اندر فی الحقیقت کس چیز کی کتنی قدرت ہے اور وہ کس چیز کی طاقت نہیں رکھتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور جو نیکی وہ کرے وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے گا تو وہ بھی اسی پر اس کا وبال ہے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور کلیہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے بندے کو بلا وجہ اتنا بوجھ ڈال دے جو اس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی وسعت کے مطابق یا اس سے زائد، یہ نہیں ہوتا کہ اسے زائد دے دے کام. ایسا میں اس کی مثال آپ کو غم اور پریشانی سے دوں گی. بعض لوگ اکثر یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ غمگین ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توبہ نعوذ باللہ، یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے غموں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں کہ ہم تو دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. لیکن شاید انہوں نے یہ والی آیت نہیں پڑھی ہوتی، لہا ما کسبت
سوری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں، مشکل میں نہیں ڈالتا. اور اس طرح تک اگر اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالتا، اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اگر کوئی صبر کر لے گا نیکی کے کام سے، تو اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے. لیکن اگر اس کے برعکس رویہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کام کہ اس نے اپنے لیے ہی کمایا، برائی کی تو اس نے اپنے لیے کی، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے دعا کا انداز سکھایا جا رہا ہے. اور یہ آپ غور کریں کہ صحابہ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فارم ہاؤس دے دیں، ایک ایسی بلڈنگ دے دیں جس کے اندر بہت زیادہ لگزیریس لائف سٹائل ہو، یا پھر جو دنیاوی کامیابی یا اس طرح کے جو سمبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر کچھ بھی ڈسکس نہیں ہوا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ غیب سے بھی ہیں اور ہمارے اس کا تعلق ہمارے دل سے بھی ہے. لائک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا. سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے کہ ہم سے جو بھی بھول چوک ہو جائے اس پہ نہ ہمیں پکڑنا، ہم بھول جائیں. ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہیں، ہم ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑنا، اس معاملے میں ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں نہ پکڑنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اب کیسا بوجھ پہلے لوگوں پر ڈالا؟ عبادات کے حوالے سے بھی آتی ہے بات کہ پہلے لوگوں کی جو عبادات تھیں، جیسے میں بنی اسرائیل کی بات کرتی ہوں، یہ ان کے جب ان سے وہ قتل ہو گیا تھا نا، تو ان کی جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بندوں کو قتل کریں گے. تو اس طرح کی چیزوں کا بوجھ نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح کے احکامات ہمیں نہ دے جس سے ہم کرنے کی بالکل بھی قدرت نہ رکھتے ہوں. ایسے کوئی بھی بوجھ سے ہمیں اللہ تعالیٰ دو چار نہ کرے. یا پھر دینی امور کے اندر بہت زیادہ ایسی عبادات جو ہماری وسعت سے باہر ہو، ہم دنیاوی زندگی سے بالکل کٹ جائیں، نہ آرام کر سکیں، نہ اپنے معاملات دیکھ سکیں، تو ایسا کوئی بھی بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اور اس کے علاوہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. پہلے پیچھے ذکر ہم لوگوں نے کیا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ مشقت نہیں ڈالتے، جو اس کی قدرت نہیں ہے، جس کی اس کو کیپیسٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ پی این ہے تو اس کو وزیر اعظم کی ذمہ داریاں دے دی جائیں تو وہ کہاں اس کو کرنے کا مجاز ہے. تو اسی طرح کوئی ایسا کام جو ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہماری دسترس میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم کبھی نہیں دیں گے، یا ہم سے اس کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہوگی کہ یہ بندہ یہ کام کرے ہی کرے تو ہی اس کی بخشش ہونی ہے. تو اسی کے حوالے سے ہے کہ ایسا کوئی بھی بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے. آسان آسان ہم پر احکامات کرنا تاکہ ہم وہ کام کر لیں. ایک حدیث کا مفہوم آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک صحابی آئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایمان تو لے آیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو.
روزے رکھو جب روزے آ جائیں، حج کرو اگر تمہارے پاس مال ہے، اور مال ہے زکوٰۃ بھی دو۔ تو اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا کہ میں اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو کہتے کہتے وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اتنا بھی کر لے نا وہ بھی جنتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مین کام کر رہے ہیں۔ پیچھے جیسا کہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، تو کیا ہم ایمان والے لیول کے اوپر آئے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے ملائکہ کو، کتابوں کو، رسولوں کو اور ان کے درمیان جو تفریق ہے اس کے حوالے سے اپنے معاملات کو چیک بھی کر رکھا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب فرسٹ سٹیپ پہ آئیں گے دین آپ سیکنڈ والا سٹیپ لے سکتے ہیں نا۔ ایک دم سے تو نہیں نا آپ اتنا آگے کی طرف بڑھ سکتے۔ اس حوالے سے بھی ہے، اور دوسری دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی ہے کہ ایسے بوجھ اور ایسے معاملات میں ہمیں مبتلا نہ کرنا کہ ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی ہی نہ ہو۔ پھر وَاعْفُ عَنَّا، پھر سے عفو کہتے ہیں، یہاں پر تو درگزر اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن عفو کہتے ہیں مٹانے کو، یعنی مٹا دینا۔ ایک آپ کاپی پہ چیز لکھیں اور ایک ہوتا ہے اس کو کاٹ دینا، اور ایک ہوتا ہے اس کو مٹا ہی دینا، ختم کر دینا، اس کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ عفو معاف کر دینا، ہم سے جو بھی کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس سے ہمیں معاف فرما دینا۔ پہلے کے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم پر طاقت نہ رکھ جو جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو دعا مانگی آگے یہاں پر کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ پھر ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کی قوموں پر ڈالے گئے تھے۔ کسی ایسی آزمائش میں نہ ہمیں مبتلا کر دینا، اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگی، اور یہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی ہوئی ہیں۔ اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ نے درگزر کے بارے میں بتایا کہ واعف عنا، کہ مجھ سے درگزر کی بھی درخواست کرو اسی دعا کے ذریعے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ اچھا، واعف عنا اور واغفر لنا، یہ ان دونوں میں آپ دیکھنے میں تو میننگ کے لحاظ سے آپ کو سیم ہی لگ رہے ہوں گے، واعف عنا اور واغفر لنا، لیکن بخش دینا کسی کو کچھ عطا کر دینا، سزا یا جزا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ غفارہ بخشنے کو کہتے ہیں، 1 سیکنڈ جی، انسان جب معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتا ہے نا کہ اس معاف کرنے والا اس سے راضی بھی ہو جائے، اور جو اس سے پہلے غلطی ہوئی بھی ہے، میں آپ کو انسانوں کی مثال دیتی ہوں۔ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کر لیتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سوری، پھر ہم یہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا سوری تو کر دی ہے، پرانی بات کو بھول جائے، لیکن میرے ساتھ اس کا تعلق پھر سے ویسا ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، اپنی غلطیوں کو معاف کروانے کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور اپنے ہمارے جو گناہ ہیں ان کو ہم اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ کیوں کیا ہے، بس ہمیں معاف کرتے ہیں ہمارے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھولتے تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یاد ہی نہ کروائیں۔ یہ اس سینس میں یہ بات ہے، تاکہ وہ ہمیں بخش دیں۔ پھر جب بخش دیں گے پھر وَرْحَمْنَا، وہ ہم پر رحم بھی کریں گے obviously۔ جب کوئی بھی کسی کے ساتھ تعلق بحال کر لیتا ہے تو یہ ایک فطری سی بات ہے، پھر اس کو اس پر پیار بھی آتا ہے، اس کے ساتھ چیزیں بھی شیئر ہوتی ہیں، گفٹس بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس پر اپنا رحم بھی فرماتا ہے، اور رحم جو ہے
وہ ہم ڈیٹیل میں پیچھے جب الرحمن الرحیم پڑھے تھے تو اس میں ہم لوگوں نے کافی ڈسکس کیا تھا کہ جو رحم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منسلک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو بندہ ہدایت پر چلتا ہے، رحمت ہوتی ہے تو وہ اچھے اچھے کام کر پاتا ہے. یہ اس پہ، اور یہ جو رحم ہوتا ہے پھر اس سے دل بھی نرم ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ سب کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ انت مولانا، کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے. مولا کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، والی کو، مددگار کو. فانصرنا، پس آپ ہی ہماری مدد کریں. علی القوم الکافرین، اس قوم پر یا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، یا پھر ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرمائیں. اچھا، کافر قوم پر ہی کیوں غلبہ عطا فرمائے؟ یہ یہاں پر نا تھوڑا سا ہم اس کو اور سمجھتے ہیں کہ کفر صرف وہ خاص لوگ نہیں جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا اسلام. اس کے علاوہ وہ جو شرکی رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک کے شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو حقیر جان کے، اور دوسرے لوگوں سے اپنی دعائیں التجائیں اور ان کو اپنی تمام مشکلات اور حاجات کا منبع بنا کے، تو اللہ کو اور اللہ کی ذات کو پس پشت ڈال کے، وہ جو ان لوگوں کے جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو ہم ان کے اندر اچھے اچھے طریقے سے سپیریئرلی موو کریں. یہ نہ ہو کہ ان کی ان چیزوں کے رنگ میں ہم بھی رنگے جائیں. اور انسان جب ارادہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دیتے ہیں. اور جو حق پرستی کے جرم میں، جو حق پرستی اختیار نہیں نہ کرتا تو اس کی جو مخالفت کرتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح جیسے وہ ہمارا دشمن ہے. کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا، تو وہ obviously ہمارا بھی دشمن ہی ہوگا. وہ کبھی بھی ہم سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ اس کا کبھی بھی معاملہ بہتر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دعا کو اچھے طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ بقرہ کے لاسٹ میں جب بھی یہ آپ پڑھیں، اور اس رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، اور اس کے ترجمے کو غور کریں، اس کے میننگز کو سمجھیں. ہم نے یہ بالکل ہی شارٹ سی کی ہے، لیکن یہ کافی اس میں چیزیں تھیں جو بھی ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ. کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کو پھر دوبارہ سے ہم لوگ یہ شیئر کریں گے. ایک بار میں آپ کو اس کی تلاوت کرتی ہوں اور آپ سب لوگ آمین کہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. 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 آپ لوگوں میں سے کچھ شیئر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن؟ میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ جی علل قوم الکافرین، جہاں ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر کی قوم کے ساتھ نصرت عطا فرمائے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب یہ آیات تھوڑی سی نازل ہوئی تھی، یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، جب کفار مکہ کفر و اسلام کے درمیان انتہائی کشمکش میں تھے. مسلمانوں کے اوپر مشکلات اور مصائب ہی مصائب تھے. تو مکہ نہیں بلکہ سرزمین عرب جو تھی نا، پوری کی پوری ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں بندہ دین حق کی پیروی مکمل طور پہ اختیار کر سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا تب ایمان والوں کے لیے، اور کفار کا اتنا غلبہ تھا. ان حالات میں مسلمانوں کو پھر تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے یوں دعا کیا کرو. ظاہر ہے کہ وہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین تو خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو سکھائیں کہ مجھ سے اس طریقے سے مانگو، تو سوچیں پھر کہ اس میں کتنی قبولیت کے عناصر ہوں گے. بس یقین پختہ ہو کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا. تو تب ان حالات میں مسلمانوں کو ایک تسکین اور روح کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگو، اور کافروں پر غلبے کی بھی دعا کی، اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے سرنڈر کرو. دیکھیں، ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی یہی پڑھا تھا نا، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اور پھر وہاں پہ اور یہاں پہ بھی دیکھیں آپ لوگ، میری آواز واپس کیوں آ رہی ہے؟ کسی کا مائک آن ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو انسا ہے، ہر کسی کو اس کے نفس کی اپنی سزا بھی اور جزا بھی دونوں اس کے اپنے کیے کے مطابق ملیں گی. پھر وہی بات آ گئی کہ ہم نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ہم خود جو ان سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اس سے آپ سب کے اندر ان آیات کے بعد عاجزی کا عنصر پیدا ہونا چاہیے، اور دعاؤں پر یقین بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ مانگنے والا خود بتا رہا ہے کہ مجھ سے یوں مانگو تو کیوں نہیں پوری ہوں گی. انشاءاللہ سب کی سب دعائیں پوری ہوں گی، اور اس کو اپنی رات کے اذکار میں ضرور شامل کریں. تھوڑے سے دن لگیں گے، تھوڑے سے دن بھی نہیں لگیں گے، ہم لوگ اس کو اکثر ہی پڑھتے ہیں دعا کو، تو اس کو یاد ہی کر لیں تھوڑی سی محنت کر کے، آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا. اچھا، آپ لوگوں میں سے جو بھی حفظ کرنا چاہے ان آیات کو، تو ان کے لیے ہم مارننگ میں ہاف این آور کی کلاس ارینج کر سکتے ہیں آفٹر فجر، انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ آواز آ رہی ہے مائرہ بیٹا میری آپ جی کو؟ جی آنٹی، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام بیٹا علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میں نے 3-4 دن کلاس نہیں لی تھی. پیچھے کچھ آپ کو پتا ہے گھر میں فوتگی بھی ہوئی جی تھی، جی جس کی وجہ سے کچھ گیسٹ آتے رہے تو میں نہیں کلاس لے سکی. تو سورۃ فاتحہ کی شروع سے ہی میں نے 3 آیات سے ہی بس لی ہے، اس کے بعد سے میں نے نہیں لی، کلاسز نہیں لی. تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ گائیڈ کر دو اب کلاس میں، یعنی ہاں ایسا ہے کہ یعنی آپ مجھے تھوڑا سا، یا پہلے ہی سے کچھ ہوا ہو تو مجھے وہ کلاسز آپ مجھے دوبارہ دے دو. ہاں جی، میں آپ کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ لیکچرز ہیں ہمارے سب ریکارڈ ہوئے ہوئے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. پھر بھی آپ کو کچھ ہاں وہ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. میں گروپ بھی اوپن کر دیتی ہوں آج، تاکہ آپ کے جو بھی کوشچن اچھا، کہہ رہا ہوں آپ گروپ میں کر لیں. کیونکہ ابھی میں بھی کچھ گیسٹ گئے ہیں تو ابھی میں 12 بجے میں نے کلاس لی ہے، اسٹارٹ کی ہے میں نے.
تو یہ ایسا ہے کہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ گیسٹ آئے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کچھ فوتگی کی وجہ سے کچھ گیسٹ آتے رہتے ہیں، تو جی میرا کلاس لینا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے ذرا تھوڑا سا گائیڈ لائن مل ٹھیک جائے تاکہ میں ٹھیک ہو گیا. میں خود سے آپ کے بعد ساتھ، میں سنتی رہوں. جی آنٹی میں آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ آج ہی، اور گروپ بھی اوپن کر دوں گی. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی وہاں پہ سوال ہو لیکچر لینے کے بعد تو آپ وہاں پہ کوشچن کر لیجیے گا، تو پھر آپ کو ہم جواب دے دیں گے وہیں پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. تو باقی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں انشاءاللہ کلاس میں ہوں اور تاکہ سنوں سارا، تاکہ میرے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں آئیں کہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا دیا ہوا ہے، کیا کیا ہمارے لیے جی نعمتیں عطا کی بالکل. ہوئی ہیں، اور ہم لوگ کس گمراہی میں گھوم رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، علم نہیں ہے. تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور آمین ہاں جی، اور آگے کے لیے ہمارے جو ہے ہم سبق سیکھیں اور اس پہ عمل بھی کریں آمین آمین انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک. جی. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس ایکسس ہے. اور ہمیں آپ ذرا بھی یہ کر سکتے ہیں. سسٹر ذرا آپ مجھے یہ ذرا دوبارہ تھوڑا سا ترجمہ ذرا سمجھا دیں، ذرا شروع سے ذرا تھوڑا سا چاہے شارٹ فارم میں سمجھا دیں ذرا اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو آپ نے بھی پڑھی ہے، یہ آمن رسول اللہ کی جو آیت. جی انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیکسٹ جو بھی ہمارا ٹاپک ہوگا گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، پھر اس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں اپنی شیئرنگ کریں گے، اپنا نالج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور ایک لاسٹ میں بات میں یہ بھی کروں گی کہ یہاں پر نا ہم کوئی اسکالرز نہیں ہیں، ہم بھی جسٹ اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم نے جو سیکھا، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے. ہمارے دل میں یہ خیال آیا تو ہم یہاں پر ایک آپ لوگوں کو بلا کے یہ شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، کچھ چیزیں رہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ شیئر کر سکتے ہیں، یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں، پرائیویٹلی بتا سکتے ہیں، گروپ میں بتا سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ وہ ہمارا مواخذہ نہ کرے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ نہیں ہوگا مواخذہ، انشاءاللہ کیونکہ انشاءاللہ وہ ہمارا مولا ہے اور وہ ہماری ضرور مدد کرے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. سسٹر مائرہ آپ دعا کروا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا، جو احکامات پڑھے، یا اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دینا. یا اللہ ہم آمین تیری بارگاہ میں فریاد کرنے آئے ہیں، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ہم سے بھول چوک یا دانستہ نادانستہ جو خطائیں ہو گئی، یا رب معاف فرما دینا، ہمیں اپنی گرفت آمین سے بچا لینا. یا رب ہم پہ رحم کر آمین دینا. یا اللہ جیسے آمین دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھ کے ہمیں عزتوں سے نوازا ہوا ہے، یا رب ہماری آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی پردہ پوشی کے ساتھ جنت نصیب فرما دینا. یا آمین اللہ ہمارا آمین حساب نہ کرنا. یا اللہ ہمیں آمین عذاب کی پناہ میں رکھنا. اے ہمارے آمین پالنے والے، ہمیں کسی قسم کے ایسے بوجھ میں نہ ڈالنا جس میں ہم تیرے نافرمان ہو جائیں، یا تیرے نافرمانوں کو جس طرح کا بوجھ ملا ہمیں ویسا نہ کرنا. آمین اللہ ہمیں مومن بندوں میں سے کر دینا. یا اللہ ہمیں مومنین آمین کی تمام تر صفات پیدا کر دینا. یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمانا. اے ہمارے رب، آمین ہم سے غلطی ہو جائے تو صرف ہم پہ نظر ڈال کے ایک رحم کر دینا. یا رب آمین ہماری اتنی ہمتیں نہیں ہیں ہم تیرے عذاب کا سامنا کر سکیں. یا رب
یا رب تیری نیکیوں کی دعا کرنے والے ہیں، یا رب تیری رحمتوں کی دعا کرنے والے ہیں، یا اللہ جنت اعلیٰ میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو لواحقین جا چکے ہیں اس دنیا سے، یا اللہ ان کے لیے بہترین معاملے کر دینا، یا اللہ ان کے باقی جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان سب کو صبر، بے حد صبر، خوبصورت صبر جمیل عطا فرمانا۔ آمین یا رب ہمیں موت کے بعد ایک انسان کی موت کو ہم وٹنس کرتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا رب ہمیں موت سے سبق لے کے ڈرنے والا اور اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنا دینا۔ آمین یا الہی ہمیں درگزر کر دینا، ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر، ہم پر رحم کر دینا، ہم پہ رحم کر دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت من شر من امعالی، یا اللہ ہمیں ہر ایسے عمل، ہر ایسے علم سے دور رکھنا جو شر کی طرف لے کے جانے والے ہوں۔ آمین اللہ ہر طرح کی خطاؤں کو معاف کر، جان بوجھ کر کرنے والی، ظاہری، بے علمی میں، یا اللہ ہر خطا کو معاف کر دینا، یا آمین اللہ رحم کر دینا۔ آمین یا اللہ جو مانگنا آیا وہ بھی عطا کر دینا، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دینا، یا اللہ کچھ آمین غلط مانگ لیا ہو تو پکڑ نہ کرنا، معاف فرما دینا اور بہترین معاملات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آمین نیک زوج عطا فرما، یا اللہ جو دین دنیا کی حفاظت کرنے والے ہوں، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادوں نرینہ سے عطا فرما، یا رب رحم کر دینا بچیوں پر بھی، بچوں پر بھی، یا رب ہم سب عمر کے اس حصے میں ہیں، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، تیری ہدایت کے طلبگار ہیں، تیری توفیق کے طلبگار ہیں۔ بیش اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لینا، یا ہماری آمین چھوٹی سی کوشش ہے اس کو قبول فرما لینا، کوئی غلطی کوتاہی آمین تو ہمیں معاف فرما دینا، اور ہمیں اس کی آمین رہنمائی کر دینا، ہم اس کو صحیح راہ راست پر لے کے آنے والے ہو جائیں۔ آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔